अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सारा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आई होप यू हैड अ गुड वीकेंड। भारत की जानिब से पाकिस्तान को एक और सैलाब की पेशगी इतला दे दी गई है, मगर ये इतला इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से नहीं बल्कि खुद भारतीय हाई कमीशन की जानिब से दी गई है, जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। दूसरी तरफ 31 अगस्त को SCO हेड ऑफ द स्टेट समिट होने जा रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पर भी सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे सजाओं और माफियों की सियासी जंग पर। इसके साथ ही सलमान अकरम राजा ने तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से दस्तबरदार होने का फैसला कर लिया है, तो इस पर भी सलीम बुखारी साहब से डिटेल गुफ्तगू करेंगे। आखिर में बात करेंगे OIC वुज़राए खारजा का ने फ़लस्तीन की सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए एक हंगामी इजलास तलब किया है, तो इन सब मामलात पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम साहिरा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, भारत ने ये जो हमें सैलाब के खतरे की इतला दी है और उसके लिए जो चैनल इस्तेमाल किया गया है वो किया गया है भारतीय हाई कमीशन का, जबकि अगर हम इंडस वाटर ट्रीटी के रूल्स को देखें तो इंडस वाटर कमिश्नर की जानिब से के जरिए ये इतला दी जानी चाहिए थी, तो इसके पीछे क्या मैसेज है? भारत ने ये चाल क्यों चली है? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत ने ये इतला भी को दिल से नहीं दी है, को मतलब है मोहब्बत नहीं हमारे लिए उनके दिल में आई, बल्कि वर्ल्ड का प्रेशर इतना है। पूरी दुनिया में जहां हम रिवर इंडस के पानी बंद करने की बात लेके गए हैं, पूरी दुनिया ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की है। जी बिल्कुल। सो मच सो कि बाकायदा उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस की तरफ से ऐलान किया है कि ये सूरत हाल जो है, ये भारत एक ऐसी सूरत हाल पैदा करने की तरफ जा रहा है जिसका फिर कोई एंड नहीं है, और भी मैं तफसील बताता हूँ उसकी कि क्यों ऐसा किया गया। जी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हम आलमी अदालत में ये मामला लेके गए थे, जिसने हमारे हक में फैसला दिया है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक जो इसका जामन था, उसने कहा है कि कोई एक फरीक अपनी मर्जी से किसी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो ये जो सारा वर्ल्ड प्रेशर है, ये जो सारा मुतलका ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की पजीराई है, इसने भारत को मजबूर किया है। ये है फैक्टर 1। जी। फैक्टर 2, चाइना की तरफ से तिब्बत के अंदर जो डैम बनाने की बात है, वो ये है कि अगर हिंदुस्तान ये समझता है कि डाउन स्ट्रीम जो मुल्क है उनका पानी बंद किया जा सकता है, तो जनाब फिर आपका भी होगा। तो चाइना वाली साइड से भी प्रेशर इस कदर जो है तेज़ी के साथ उस डैम पे काम हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। बल्कि ये जो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी भारत की, उसमें ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। लेकिन आपको पता है चाइना जो है वो फैसला कर लेता है, फिर वो तो हो जाते हैं फैसले। तो ये हिंदुस्तान की तरफ से ये हरबा इस्तेमाल किया गया कि देखें जी, हमने तो एडवांस बता दिया उनको, हम पानी छोड़ने लगे हैं दरिया तवी में। दरिया तवी जो है ये जो सियालकोट है उसके करीब से गुजर के मराला में फिर ये आता है पानी सारा जनाब का। तो इसको आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि हल्की सी बर्फ़ पिघली है, लेकिन आप इसको हिंदुस्तान की तरफ से हमारे लिए कोई फेवर ना समझें। ये वर्ल्ड प्रेशर के नीचे किया उन्होंने, ठीक है जी। अच्छा। दूसरी बात ये है कि इंडस बेसिन ट्रीटी इटसेल्फ जो है वो ये कहती है कि आप पानी किसी का नहीं रोक सकते। इसलिए वर्ल्ड प्रेशर के नीचे और फिर चाइना की तरफ से उस बहुत ही सीरियस इकदाम के बाद हिंदुस्तान को थोड़ी सी अकल आई है। जी बुखारी साहब, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के जब भारत ने पहले से भी कह रखा था कि हम इसको मुअत्तल करेंगे, इस पर रद्द-ए-अमल उन्होंने रोका हुआ था, तो अब अगेन वो वाला चैनल ना इस्तेमाल करना, क्या इस बात का इतराफ़ है कि अभी भी इंडस वाटर ट्रीटी पे भारत अमल दरामद नहीं कर रहा? मेरा ख्याल ये है कि ये आगाज़ है। ये जो देखिए ना, अगर उन्होंने उसके ऊपर अमल ना करना होता तो वो ये भी ना करते ना। मजबूरी तो कोई नहीं थी ना, प्रेशर तो कोई नहीं था, बंदूक तो नहीं तानी हुई थी ना किसी ने। तो मैं समझता हूँ कि वो एम्बैरसमेंट से बचने की खातिर कि आपने मुअत्तल करने का फैसला किया था, अब आपने वापस भी ले लिया है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता गुंजाइश पैदा करके वापस जाएंगे, क्योंकि इंडस बेसिन ट्रीटी के होते हुए वो ये नहीं कर सकते। इसलिए मेरा ख्याल ये है कि नुक्ता आगाज़ है ये बात वापस जाएगी। जो असल बात यहाँ करनी चाहिए वो ये है कि हमारी तरफ से जो जिन वफूद ने इस इंडस बेसिन ट्रीटी के दौरान काम किया और जो फॉलो अप के तौर पर 3 दरियाओं से हमें महरूम किया गया, उसमें हमारी तरफ से बहुत बददियानती की गई। मैं इस वक्त नाम लेना नहीं चाहता हूँ, सबको मालूम है जी। चाहे वो जमात अली शाह हों, चाहे उससे पहले के उसके बाद के हों लोग, उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को, पाकिस्तान के ज़रूरत को मद्देनज़र नहीं रखा, बल्कि अपने ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को कुर्बान कर दिया है। ये तफसील किसी वक्त फिर बाद में जब हम बैठेंगे तो उसके ऊपर करेंगे जी ज़रूर। तो चीन एज़ ऑलवेज़, आपको पता है जो कुछ कहा गया अभी हाल ही में, एक नई इस्तिलाह भी आ गई है, तो उसके हवाले से अगर हम देखें तो चीन पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हर जगह, हर लिहाज से, हर अंदाज से तायद करता है। लेकिन बुखारी साहब, अगर भारत ये इतला ना देता तो उसकी इंटरनेशनली हज़ीमत का सामना तो उनको करना पड़ता। अगर सैलाब से पाकिस्तान में 2 जगह उन्होंने पानी छोड़ा है बगैर इतला दिए। सतलुज उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, जो यानी जिससे कसूर में
جیسے اپنے پاک پٹن کے کچھ علاقے میں، جیسے دیپالپور کے کچھ علاقے میں تباہی مچی ہے، اور ابھی اور خطرہ ہے کہ وہاں پانی اور بڑھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 2 دفعہ تو انہوں نے بغیر اطلاع دیے چھوڑا، لیکن جیسا میں نے کہا کہ اب یہ چھوٹی سی انہوں نے گنجائش نکالی ہے انڈر ورلڈ پریشر. سو آئی ایم ناٹ obliged، میرے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا انہیں الٹیمیٹلی یہ کرنا پڑنا ہے کہ وہ اطلاع بھی دیں گے اور وہ معطل کیا ہوا جو ہے انڈس پیسن ٹریٹی اس کو ریوائیو بھی کریں گے. وقار صاحب، کیا اس سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ایک گڈ ول میں ایک جسچر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بائی لیٹرل ریلیشنز جو ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے طے کرنے ہوتے ہیں، اس میں کوئی انٹرنیشنل نہ سالس ہوتا ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہوتی ہے. اور سب سے اچھا فورم یہ ہے کہ آپ بائی لیٹرلی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے اپنے سینسٹیو ایشوز کو ریزالو کر لیں. اور پھر بھارت کے ساتھ ہم نے کوئی 5 دفعہ کوشش کی، لیکن جب کشمیر کا ایشو آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے، بنے ہوئے ایگریمنٹ پر سائن کرنے کی سٹیج سے بھاگ جاتے ہیں وہ. تو اس لیے وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک لیول پر بیٹھ کے ان ایشوز پر فیصلہ نہیں کریں گے. اور یہ بھارت کا اور خاص طور سے بی جے پی کی حکومت کا ایک کنسسٹنٹ وتیرہ ہے. جی، لیکن وقار صاحب، ہم کیا یہ کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کلائمیٹ ایک ایسا ایشو ہے کہ جو دونوں ملکوں کو ایکولی افیکٹ کرتا ہے، تو کیا یہ ایک برج کا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ پریشر نہیں بنے گا اس لیے کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس نے سب سے زیادہ پاکستان کو افیکٹ کیا ہے. کیونکہ ہمارے ناردرن ایریاز میں گلیشیئرز ہیں. یہ سب سے زیادہ تباہی گلیشیئرز کے پھٹنے سے ہوئی ہے، دوسرا کراؤڈ بس سے ہوئی ہے. لیکن گلیشیئر جو ہیں وہ تو سارے ہمارے ناردرن ایریا سے KPK سے گزرتے ہیں اور پھر الٹیمیٹلی ریور انڈس میں پانی آ جاتا ہے. اور ایک اندازے کے مطابق کتنے بلین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ سمندر میں آلریڈی جا چکا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس ریزروائر ہی نہیں ہے. یہ ایک الگ بحث ہے، کسی وقت پھر چھیڑیں گے اس کو. وقار صاحب، اگر شاید وہ گڈ ول میں یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے تو جس طرح سے ہمارے ماہی گیروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ بھی نہ ہو رہا ہوتا. دیکھیں، یہ بھی ایک روٹین کی تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے. جس طرح ہم ڈپلومیٹس کو اگر ایک طرف سے پرسونا نان گراٹا قرار دیں تو دوسری طرف سے بھی وہی ہوتا ہے، ایک کو نکالیں دوسری طرف سے بھی. اسی طرح یہ ماہی گیر ہیں، یہ ماہی گیر جو ہیں ان کو اصل میں چونکہ کوئی بارڈر لائن واٹر میں سمندر میں نہیں ہے، اس لیے ایک دوسرے کے علاقے میں چلے جاتے ہیں. ہم اسی طرح سے بھارتیوں کو بھی گرفتار کرتے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک طرف. لیکن جو آپ نے چائنا کی اس میٹنگ کی بات کی ہے SCO سمٹ ہونے جا رہا ہے، I think that is going to be a significant event of the world. 2 وجوہات ہیں اس کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ چین 5ویں دفعہ سمٹ اجلاس کو میزبانی کر رہا ہے، چیئر بھی کر رہا ہے اور میزبانی بھی کر رہا ہے. اور پہلی دفعہ 20 ممالک کے ٹاپ لیڈرشپ یعنی ہیڈ آف سٹیٹس یا ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہے اس میں شرکت کریں گے. اور یہ موقع ہوتا ہے انٹرنیشنل کانفرنسز کے دوران کہ بہت ساری متحارب جو ممالک ہوتے ہیں وہ بھی سائیڈ لائنز کے اوپر میٹنگ کر کے کوئی نہ کوئی بریک تھرو ہو جاتا ہے. جی وقار صاحب، کیا پاکستان اور بھارت کے درمیان سائیڈ لائن پہ کوئی میٹنگ آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیے، پلان تو نہیں ہے. کچھ میٹنگ ہوتی ہیں جو سڈن ہوتی ہیں، کچھ میٹنگ ہوتی ہیں جو ان ہی دنوں میں پلان کی جاتی ہیں. کئی دفعہ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے نواز شریف صاحب کا اور اس وقت کے پرائم منسٹر واجپئی کا آمنا سامنا ہوا تھا، ملاقات بھی ہوئی تھی. مجھے یاد ہے نیو یارک کے ہوٹل میں، ناٹ روزویلٹ میں تو ہم لوگ سارے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک بڑا ہوٹل ہے گرینڈ ہوٹل موسٹ پروبیبلی، اس میں میٹنگ ہوئی تھی. تو اس طرح کی سمٹس میٹنگز میں اس طرح کا انٹریکشن پاسبل ہے. ہمارے فارن آفس نے کچھ پلان کیا ہے نہیں کیا ہے، انڈیا کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے، یہ ابھی ہمیں علم نہیں ہے. لیکن یہ اجلاس جو ہے نا بہت حوالوں سے امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ کہ ہندوستان جو ہے امریکہ سے جس قسم کے تعلقات میں اب کشیدگی ہے، اس کے بعد جیسا میں نے اور آپ نے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ چاہے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کو لیوریج ملے چائنا کی طرف سے. یہ اس کی مجبوری ہے، اس لیے کہ چائنا اس ریجن میں تو سپر پاور ہے، اور اگر امریکہ کی طرف سے جھنڈی دکھا دی جاتی ہے لال تو پھر وہ چائنا انڈیا جائے تو جائے کہاں. وقار صاحب، آپ اس ریجن کی بات کر رہے ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ چائنا از بیکمنگ اے سپر پاور گلوبلی؟ میں نے کہا کہ اس ریجن میں اٹ از دا اونلی سپر پاور، بٹ ادروائز اٹ از چیلنجنگ دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اسی لیے تو ٹرمپ صاحب کو عذاب لاحق ہے. تو انڈیا جو چائنا ہے اس کی اکنامک پاور اور اب تو اس کی ڈیفنس پاور، یہ دونوں نے ثابت کر دیا ہے کہ اٹ از فاسٹ گروئنگ ٹو بی the super power of the world. جی وقار صاحب، اس کا مطلب ہے نیو ورلڈ آرڈر کریٹ ہوگا. وہ چینج ہوگا، اس نے چینج ہونا ہے، اس لیے کہ جو اس وقت کا ایگزسٹنگ نیو ورلڈ آرڈر ہے وہ تو اس وقت تھا when America was the solar super power. تو ابھی بہت زیادہ گراؤنڈ میں تبدیلیاں آنی ہیں. بلاکس کی بات ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کرنسیز کی بات ہو رہی ہے کہ ڈالر سے ڈی لنک کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ
بھارت کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہوگا کہ اب وہ فیصلہ کرے کہ جو آرگنائزیشن اینٹی امریکہ ہیں، جس میں وہ اپنے کیا ہے برکس ہے، اسی طرح کواد کی فیٹ کیا ہوگی یہ بھی دیکھنا ہے، اسی طرح SCO جو ہے اس کا ممبر ہے وہ. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک. بریک کے بعد خوش آمدید. بخاری صاحب، اگر بھارت اب جس طرح سے چین کی طرف ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی ٹلٹ جو ہے وہ چین کی طرف ہو رہا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، امریکہ کو پریشرائز کرنے کی پوزیشن تو نہیں ہے بھارت کی، لیکن یہ امریکہ کو ایک میسج ہے کہ اگر آپ ہمیں بٹرے کریں گے، اگر آپ ہم پر زیادتی کریں گے تو ہمارے پاس یہ راستہ ہے. یہ راستہ بنے گا کہ نہیں بنے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ چائنا کے لیے بھارت اور پاکستان دونوں میں سے کسی ایک کا ہی الہی ہو سکتا ہے، ایک وقت میں دونوں کا نہیں ہو سکتا. ہاؤ ایور چائنیز جو فارن پالیسی ہے وہ اس پر بیسڈ ہے کہ آپ کے ڈسپیوٹ الگ چیز ہے، آپ کی بائی لیٹرل ٹریڈ الگ چیز ہے، آپ کے بائی لیٹرل ریلیشنز الگ چیز ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھارت کے ساتھ چین کی جو 2 طرفہ ٹریڈ ہے وہ 100 بلین ہے، جبکہ ہماری صرف 10 بلین تک پہنچی ہے. جی بخاری صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ بھارت تو اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو پریشرائز کر سکے، لیکن شاید امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بھارت کو پریشرائز کر سکتا ہے. وہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ناطقہ بند کیا ہوا ہے بھائی، ان کا تو ناطقہ بند کیا ہوا ہے ہندوستان بخاری صاحب، جس طرح سے امریکہ نے اسپیشل انوائے جو ہے اپنا تعینات کیا ہے انڈیا کے اندر، کیا لگتا ہے انڈیا پر کس طرح کا کس کے اثرات مرتب ہوں گے؟ کتنا پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوگا اس سے؟ دیکھیے، یہ جو نئے تعینات ہوئے ہیں یہ ٹرمپ کے دوست ہیں، جی، لہٰذا ان کا وہی مائنڈ سیٹ ہوگا جو ٹرمپ کا ہے. ٹرمپ بظاہر اس وقت بھارت سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. جی، اور اس ناراضگی کا اظہار کئی طرح سے وہ کر چکے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں ٹیرف جو ہے وہ 25% سے بڑھا کے 50% سوائے بھارت کے اور کسی کا نہیں کیا انہوں نے. جی. دوسری طرف ہم دیکھیں تو جو ڈیلیگیشن ایک آنے والا تھا ٹریڈ کے لیے وہ کینسل منسوخ کر دیا انہوں نے دورہ. اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن جو ہے امریکہ کی وہ اب بھارتیوں کو نوکریاں نہ دے. اسی طریقے سے جو بڑی تعداد وہاں پر بھارتیوں کی ہے ان کو ملک چھوڑنے کے لیے پریشر جو ہے ہر روز بڑھتا جائے. تو اس وقت ٹرمپ ناراض ہے، اور وہ ناراض اس لیے ہیں کہ کوئی 2.5 درجن مرتبہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ میں نے بند کرائی تھی مگر کان پر جوں تک نہیں رینگی ہے مودی کے. تو اس بات سے بھی وہ زیادہ اپسیٹ ہے. آپ نے دیکھا ان کا فارن آفس جو ہے اپنی بریفنگ میں بار بار اس کا ذکر کرتا ہے. تو اس وقت جو ہے all is not well between United States of America and India. لیکن بخاری صاحب، امریکہ شاید پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن بھارت اس کا ایسا پریشر لے نہیں رہا. جیسے آپ نے بھی ابھی کہا کہ کئی دفعہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ٹرمپ کی طرف سے سیز فائر کا، لیکن بھارت نے اس کو ایگری نہیں کیا اس سے، کیونکہ بھارت کا شاید سارا نیریٹو بیٹھ جائے گا اگر وہ اس بات کو ایگری Now you are کرتے. talking, yes, that is right. اگر وہ یہ بات مان لیتے ہیں تو وہ جو ان کے نخرے تھے، وہ جو ان کا مان تھا، رائزنگ انڈیا کا ایک خواب تھا، رائزنگ انڈیا کا سلوگن تھا، وہ سب کچھ جھاگ کی طرح سے بیٹھ جائے گا. ہم نے یہ جو SCO اجلاس کی بات کی ہے، اس میں ذرا تھوڑا سا ہم تذکرہ کر دیں کہ کس لیول کی لیڈرشپ اس میں شرکت کرنے جا رہی ہے. اس اجلاس میں جناب چینی صدر شی جن پنگ، روسی صدر ولادیمیر پوتن، ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان، انڈونیشیا کے صدر، ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، ویتنام کے وزیر اعظم اور بہت سارے رہنما شمار ہوں گے. ان میں جنوبی ایشیا سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، نیپال کے وزیر اعظم KP شرما اور مالدیو کے صدر محمد معیزہ بھی اجلاس میں شرکت کریں گے. اقوام متحدہ اور SCO کے سیکرٹری جنرل جو ہیں یہ دونوں بھی اجلاس میں ہوں گے. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ہیوج ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ان چائنا. اور ناٹ اونلی دس، 2 دن کے بعد یہ اجلاس جو ہے یہ 31 اگست سے 1 ستمبر تک ہوگا. 3 ستمبر کو جو جاپان کے خلاف جنگ جیتی تھی چین نے، اس کی ایک پریڈ ہوگی جس کے لیے بیشتر لیڈر جو ہیں وہ سٹے بیک کریں گے اور اس میں شرکت کریں گے. اور اس میں چائنا اپنی ٹیکنالوجی کی بھی جو ہے وہ اس کو ایکسپوز کرے گا دنیا کے سامنے. وہ موقع ہے بھائی، پوری ورلڈ کی ٹاپ لیڈرشپ میں سے اکثر وہاں موجود ہوں گے. دیٹ از دا رائٹ ٹائم ٹو شو دا مسلز، the defense muscles of China. So I hope this is going to be. ابھی رک جائیں آپ. وہ جو چائنا کے فارن منسٹر پاکستان آئے تھے اور ہمارے فیلڈ مارشل سے ملے تھے، اس کے اوپر چائنا کے فارن آفس نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے. جی. اور اس تجزیہ کو اگر میں دیکھوں میرے سامنے موجود ہے، بلکہ آپ یہ اس کے چند امپورٹنٹ جو ہیں وہ پڑھ دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ چائنا میں
اس انٹریکشن کو ہمارے فیلڈ مارشل کے ساتھ کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ جی بخاری صاحب، اس کا کرکس یہ ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ چائنا ہمیشہ ہر دور میں جس طرح کے بھی حالات پیدا ہو جائے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا، اور خطے میں شاید صورتحال اسی طرح کی غیر یقینی سی تھی، اور امریکہ کی پریزنس کی وجہ سے بہت سے سوالات اٹھ رہے تھے کہ کیا چائنا اب پاکستان کو اس طرح سے سپورٹ کرے گا یا نہیں کرے گا، چائنا کی بھی ریزرویشنز ہوں گی اس پر. تو شاید یہ اسٹیٹمنٹ اس کی کلیریفیکیشن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے چائنا ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا رہے گا. لیکن بخاری صاحب، اب جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سچویشن تھوڑی سی چینج ہو رہی ہے کہ بھارت کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر ہوتے جا رہے ہیں، ویزے کے ایشوز کے اوپر دونوں بات چیت کر رہے ہیں، پھر بارڈر ایشوز کو ریزالو کرنے کی بات ہو رہی ہے. چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ مائنز اینڈ منرلز میں وہ ایکسپورٹ کرنے کی بھارت کو پرمیشن دے رہا ہے. دیکھیے بیسیکلی اٹ از اے بیٹل آف ورڈز اینڈ بیٹل آف نروز بٹوین امریکہ اینڈ انڈیا. کون جیتے گا یہ بازی، یہ تو ہمیں نہیں پتہ ہے، لیکن وہ دونوں بھی ایک دوسرے کی ضرورت ضرور ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ٹرمپ ناراض ہیں اس بات سے کہ مودی نے ان کی بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس کو پذیرائی نہیں دی ہے، اور اس کے بعد ریئیکشن کے طور پر ایسے اقدامات کیے ہیں ٹرمپ نے جس سے لگتا ہے کہ وہ انڈیا سے ناراض ہیں. لیکن جو ورلڈ کی ڈویژن ہے، جو ایگزسٹنگ ورلڈ آرڈر ہے، اس میں ٹلٹ بھارت کا ہوگا امریکہ ہی کی طرف. روس سے تیل خریدنے پر آپ دیکھ لیں نا امریکہ نے کیا کیا اس کے ساتھ. جی لیکن بخاری صاحب، اگر بھارت جو ہے وہ امریکہ ہمیشہ ریلائی کرتا تھا بھارت کے اوپر، اگر بھارت بھی چائنا کی جو ہے چائنا کے ساتھ الائنس بنا لے گا تو پھر امریکہ تو بالکل اس خطے میں ریلیونٹ ہو جائے گا. دیکھیے یہی وہ خطرہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ ان کی محبتیں آج کل اپنے عروج پر ہیں. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے، جہاں ضرورت نہیں تھی وہاں بھی ہمارے آرمی چیف کے ساتھ بیٹھ کے 2 گھنٹے لنچن میٹنگ ہوتی ہے اور اس کو ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا لیڈر قرار دیا جاتا ہے. یہ کیا وہ دل سے کر رہے ہیں یا بھارت کی مخاصمت میں کر رہے ہیں، یہ طے ہونا ابھی باقی ہے. جی بخاری صاحب، جو چائنا اور بھارت کی قربتیں بڑھ رہی ہیں، کیا پاکستان کے اوپر اس کے کوئی اثرات آپ آتے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں ہی طرف سے اس بات کا واضح اعلان کیا گیا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات میں پاکستان اور چائنا کے آپس کے باہمی ڈیپ روٹڈ تعلقات کو کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، ماضی میں اس کی بے پناہ مثالیں ہیں. ہم نے تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر ہمیشہ چائنا کے ہر موقف کی تائید کی ہے. اٹ از وائسا ورسا. اسی طرح کشمیر کے حوالے سے ہو یا ادروائز ہو، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کشیدگی کے حوالے سے ہو، چائنا ہیز آلویز اسٹوڈ ود پاکستان. لیکن بخاری صاحب، جس طرح سے ہم نے بات کی کہ شاید بھارت جو ہے وہ امریکہ کو پریشرائز کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ یہ دوستیاں بنا رہا ہے، تو از اٹ ایون اے پاسبلٹی کہ چائنا بھی پاکستان کو تھوڑا سا پریشرائز کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ یہ قربتیں بڑھا رہا ہے، کیونکہ امریکہ از کمنگ ٹو پاکستان؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا، اس لیے کہ مجھے تو تجربہ حاصل ہے. میں ڈیکیڈز کے اوپر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ امریکنز آر نو بڈیز فرینڈ. جیسا میں نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ دیر از نتھنگ لائک فری لنچ ان امریکہ. وہ اپنے مفاد کے دوست ہیں، وہ کسی ملک کے دوست نہیں ہیں. ان کا اگر ہم سے مفاد ہوگا تو ہمارے اوپر دودھ اتر آئے گا ان کا. اگر وہ دیکھیں گے کہ بھارت، چونکہ انٹرنیشنل انالیسز یہ ہے کہ انڈیا از سو بگ اینڈ سچ اے بگ مارکیٹ that only this India can stand in front of China, not Pakistan. اور پاکستان کو اس لیے بھی نہیں کریں گے کہ ہمارے تو تعلقات بہت کلوز ہیں ان کے ساتھ. تو بخاری صاحب، بھارت کے اندر یہ بھی ایک بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جب تک ٹرمپ ہیں تب تک ان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں گے، کیونکہ فیلڈ مارشل اور ٹرمپ کے درمیان آپسی دوستی اور آپسی تعلقات کی بھارت جو ہے وہ بات کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرمپ جائیں گے وائٹ ہاؤس سے تب ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دھڑام سے گر جائیں گے اور پھر اگین امریکہ ول موو بیک ٹو انڈیا. چلیے یہ تصور ان کا ہے، اگر تو ان کو جی لینے دیں اس کے ساتھ، لیکن ابھی تو 3 سال باقی ہیں ٹرمپ کے. اس 3 سال میں مزید کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اس کا. جی بخاری صاحب، اس کرنٹ سچویشن میں آپ سی پیک کا مستقبل کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز ہم بات کرتے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کو بیلنس کرنا بہت پاکستان کے لیے بڑا ہی کروشل پوائنٹ ہے. یہ امریکہ کو سی پیک تو کسی صورت ہزم ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ امریکہ نے 2 زیادتیاں کی ہیں. ایک 4 سال کے سی پیک کے اوپر کام بالکل واز ایٹ اے ہالٹ. دوسرا، ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ جو ہے انہوں نے شلف کرا دیا، جبکہ ایران ہمارے بارڈر تک اپنی پائپ لائن لا چکا ہے جس کے اوپر بلینز آف ڈالرز لگے ہیں. ابھی ہم اگر ڈیفالٹ میں مزید جائیں گے تو پتہ نہیں کتنے ملینز ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ہر سال ڈیفالٹ یا یوں کہیں جرمانہ دینا پڑے گا. ایک پروجیکٹ ہم ان کے کہنے پہ تباہ کر چکے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ہم افورڈ کر سکتے ہیں، ہماری نسلیں افورڈ کر سکتی ہیں کہ ہم سی پیک کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں. جی بخاری صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. سی پیک کے اوپر کسی صورت پاکستان کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک. وی ول بی رائٹ بیک.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में 59 मुलजिमान को 10-10 साल की सजा हो गई है और मजमूई तौर पर 75 मुलजिमान को सजाएं हुई हैं। बुखारी साहब, ये जो सजाओं की एक सिलसिला अब चल गया है, क्या लगता है इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है तहरीक इंसाफ को? देखिए, 2-3 तरह की सजाएं हैं, 2-3 वजह से सजाएं हैं, ऐसे कह लीजिए। एक तो मैंने आपसे पहले भी कहा था और मैं दोबारा अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि फौजी क़यादत की ये कोशिश है कि डेटरेंट पनिशमेंट्स दी जाएं ताकि इस तरह की हरकत कोई दोबारा ना करे। जी, वाक़यातन जो हरकत हुई थी वो नहीं होनी चाहिए। आप अपने ही मुल्क की एयर बेस में दाखिल होकर पेट्रोल बम नहीं फेंक सकते। बिल्कुल। आप अपने ही GHQ के ऊपर हमलावर नहीं हो सकते। आप अपने ही कोर कमांडर का घर तहस नहस नहीं कर सकते। आप वर्दियां जो हैं वो लाठियों के ऊपर उठा के नहीं लहरा सकते। ये मैं आपको चंद बातें बता रहा हूँ। वो लोग जिनको फौज भी और कौम भी आइडियलाइज करती है, जिनके स्टैट्यूस थे, आपने देखा उनके साथ क्या असर हुआ। जो पहले था मुतालबा था जी, जुडिशल कमीशन बना दें, जुडिशल कमीशन बना दें। क्यों बना दें? कोई ऐसी चीज़ है जो ढकी छुपी है? कौन सा इवेंट है जो वीडियोस पर नहीं है? सब जगह है, सारी दुनिया ने देखा। आपने इसको गाया भी, देखा मेरे टाइगर्स ने क्या किया। अगर आप मुझे दोबारा हाथ लगाएंगे तो मेरे टाइगर इससे भी बदतर करेंगे। इट इज़ ऑल ऑन रिकॉर्ड, वीडियो पे है सब कुछ, ठीक है जी। तो ये जिम्मेदारी से आप मुस्तस्ना नहीं हो सकते कि आप इसकी अबेटमेंट में, इसकी प्लानिंग में शामिल हैं। और एक और वीडियो मौजूद है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा था इनको कि ये फलां जगह जाएं, जिसमें GHQ का लफ्ज़ उन्होंने खुद इस्तेमाल किया है कि वहाँ मुजाहरा करें जिनसे मुतल्लिक है हमारा एहतजाज। याद है जी? बिल्कुल याद है। हैविंग सेड दैट, दूसरी सूरत हाल हम देखते हैं वो ये कि पिछले कई महीनों से ये मुतालबा था और पटिशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं कि जी हमारे केसेस के फैसले नहीं होते, फैसले कराएं। तब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया था दहशतगर्दी की अदालतों को भी और आम अदालतों को भी कि 4 महीने के अंदर अंदर फैसले करें। तो फिर इसी रफ्तार से आने थे ना फैसले जी। अच्छा जी, अब ये कि ये तो 4 मुकदमे थे जो फैसलाबाद के थे, इसमें ये चौथा मुकदमा था जिसमें सजाएं हुई हैं जी। इसी तरह से जो मियाँ वाली का केस था जो इस्लामाबाद के अंदर किया गया, जो GHQ पिंडी में हुआ, उसकी सजाएं पहले हो चुकी हैं। बहुत से लोग जो बिला वजह पकड़े गए थे उनको छोड़ा भी गया है जी। बुखारी साहब, उसी तरफ आ रही हूँ, 34 लोगों को जो है वो बरी किया गया, जिसमें फवाद चौधरी का नाम है और जैन कुरैशी का नाम है। देखिए, ये इससे पहले जब पिछली सजाएं हुई थी तो उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब को छोड़ दिया गया था। बुखारी साहब, आपको लग नहीं रहा कि पिक एंड चूज वाली जस्टिस हो रही है? देखें, बात ये है कि ये अभी कहना कबल अज़ वक्त है, इसलिए कि अगर तो ये लोग वही -1 फार्मूला का हिस्सा बनने जा रहे हैं कि माइनस इमरान खान PTI संभालेंगे अगर ये, तो फिर तो आप ये कह सकते हैं कि ये एस्टैब्लिशमेंट की कनाइवेंस थी जी। ठीक है। इसलिए कि जिन सबूतों के तहत लोगों को सजाएं हो रही हैं, उन्हीं सबूतों की मौजूदगी में इनको बरी किया जा रहा है। जी बुखारी साहब, आपकी मुझे ना एक बात बहुत अच्छी लगती है कि आप बड़े ही गैर जानिबदारान हैं। आप कोई भी बात हो, आप दोनों साइड का मौक़िफ़ सुनते हैं और उस पर ओपिनियन देते हैं। बुखारी साहब, तहरीक इंसाफ वाले ये एतराज़ उठाते हैं कि ये जो है ये सियासी मुकदमे हैं, सियासी सजाएं हैं, क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं? देखिए, जो मुकदमात वानी के ऊपर बने हैं या उनकी बेगम के ऊपर बने हैं या उनके और साथियों पर बने हैं, मैं उनको सियासी मुकदमात मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो 9 मई के मुकदमात हैं वो सियासी बिल्कुल नहीं हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादती होगी अगर उनको सियासी कहा जाए, नहीं करना चाहिए था। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नज़रों से ओझल हैं। मुझे ज़मान पार्क का बताइए कि 9 मई से पहले ज़मान पार्क में क्या हो रहा था जी। गिलगित की पुलिस बिठा के पंजाब के सामने खड़ी कर दी, पंजाब पुलिस के सामने। वहाँ पर रेंजर की जो गाड़ी थी उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंका गया, पुलिस की गाड़ियों को उठा के नहर में फेंका गया। ये हमें याद है या नहीं है? उससे पहले ये जो लिबर्टी के अंदर तबाही मची थी वो तो उससे पहले की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि एक कंसिस्टेंसी से आप एहतजाज कर रहे थे और एक ख़ास फोर्स के ये सारा एहतजाज जो है ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ था। और जैसा कि मैं कहता हूँ, अभी तो द वर्स्ट इज स्टिल टू कम। जी बुखारी साहब, ये जो इतनी ज़्यादा तादाद में सजाएं हो रही हैं, क्या लगता है कि इत्तेहादियों की सियासत पे नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत पर भी किसी तरह से असरअंदाज होंगी या कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं? देखिए, अब ये रास्ता खुल गया है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर चढ़ाई करेगी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तो उसकी गर्दन पे हाथ तो आएगा। ये इनको अब जान लेना चाहिए जी। चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है। ये मैं वार्निंग नहीं दे रहा हूँ, ये इनसे सबक सीखना चाहिए उनको। जी बुखारी साहब, ये कहा जाता है ना कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है।
دیکھیے پولیٹیکل سپیس ختم کرنے کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ملک کی سب سے بڑی پارٹی جو کہتی ہے 25 کروڑ لوگ میرے ساتھ ہیں، اگر وہ کہیں گے کہ میں نے بات ہی فوجی قیادت سے کرنی ہے تو پھر سپیس کہاں سے ملے گی؟ بالکل. اور دوسری طرف سے جواب مل رہا ہو ہم نے بات آپ سے نہیں کرنی ہے، آپ ان کو چور ڈاکو کہتے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، میں خودکشی کر لوں گا ان کے ساتھ بیٹھ، تو پولیٹیکل سپیس کہاں آسمان سے آئے گی؟ جی. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں، تو پھر اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے تو پھر بات پولیٹیکل ڈائیلاگ کریں سیاسی حکمرانوں سے. دیکھیے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کی بات ان کی اس لیے بے معنی ہے کہ ہم نے پچھلے 2 سال میں دیکھا، 2 سال سے بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، 4 تو خطوط لکھے انہوں نے آرمی چیف کو، یاد نہیں ہے آپ کو؟ جی. تو یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لکھتا ہے. پہلے کہا امریکہ نے میری حکومت گرا دی، پھر کہا کہ باجوہ نے گرا دی، پھر کہا کہ غداروں نے گرا دی، پھر کہا کہ میر جعفر نے، میر صادق نے گرا دی. یہ الفاظ، یہ ریئیکشن ٹو دا آرمڈ فورسز آف پاکستان از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ نہیں ہوتا. یہ معاملہ جات سرفیس کبھی ہوتے ہی نہیں، یہ پبلک نہیں ہوتے، یہ بیک ڈور میں بیٹھ کے سیٹل ہوتے ہیں. جی. بخاری صاحب کیا لگتا ہے، آپ اس دن بات کر رہے تھے کہ خان صاحب معافی نہیں مانگیں گے ایز فار ایز یو نو ہم، اگر وہ معافی نہیں مانگتے تو کیا اور کوئی طریقہ ہے کہ وہ ملک کی سیاست میں پھر سے ایک دفعہ ریلیونٹ ہو جائیں بغیر معافی مانگے؟ دیکھیے معافی مانگنے کا سلسلہ اس لیے شروع ہوا کہ جو انٹرویو تو نہیں، جو خبر چھپی تھی جی کہ شاید فیلڈ مارشل نے برسلز میں یہ کہا ہے، جس کی تردید ہو گئی کہ بالکل بے بنیاد بات تھی. اس کے بعد یہ گفتگو دوبارہ شروع ہوئی کہ معافی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا بریسٹر گور صاحب نے تو میٹنگ نہیں لگایا، ان کا ہاں بڑی زیادتی ہوئی جی 9 مئی کو، اور ہمارے بانی نے بھی اس کی بڑی مذمت کی ہے. تو وہ ایک توقع پیدا ہو گئی تھی، لیکن اب بات اس سے بڑھ گئی ہوئی ہے. جی. میرا نہیں خیال کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت ہے، جس کا اگلے 7 سال ابھی یا 6 سال ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی تو 5 سال کا جو ٹینیور ہے 2 سال اس میں سے باقی ہیں. اور پھر آئین میں ہم یہ ہاتھ کٹوا چکے ہیں کہ ہر آرمی چیف جو ہے وہ 5 سال کی ایکسٹینشن لے سکتا ہے. جی. تو اس اعتبار سے تو بھی 7 سال کچھ ہونے نہیں جا رہا. تو 7 سال میں تو بہت ساری چیزیں ارریلیونٹ ہو جائیں گی. اگر یہی رویہ رہا کہ بانی کہیں گے کہ میں بات کروں گا فوجی قیادت سے اور پولیٹیکل جو اینٹیز ہیں ان سے آپ بات نہیں کریں گے، تو پولیٹیکل سپیس زیرو ان ہوتی جائے گی. جی. وہ کیسا ابھی جو کرنٹ سیاسی نظام ہے اس میں اپوزیشن تو نہ ہونے کے برابر ہے، 2/3 اکثریت ہے کرنٹ گورنمنٹ کے پاس، پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 پیج ہے، تو اس کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈیموکریسی کے اوپر، جمہوریت کے اوپر کیا اثر ڈالے گا؟ میرے خیال سے جمہوریت کو تباہ کرنے میں پی ٹی آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جی. کیوں؟ جب یہ کسیہ شروع ہوا تھا اس وقت ان کے پاس 85 ایم این ایز تھے، ان کے پاس پنجاب میں 120 سے اوپر ایم پی ایز تھے. یہ ناطقہ بند کر سکتے تھے حکومت کا. تو انہوں نے بجائے پولیٹیکل آپشن اپنانے کے انہوں نے کہا ہم تو سڑکوں پہ جا کے لیں گے آپ سے حکومت، لے لیں. جی. بخاری صاحب ابھی ہم نے دیکھا کہ سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. بخاری صاحب ساری لیڈرشپ آہستہ آہستہ پی ٹی آئی کو چھوڑتی جا رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ محمود خان اچکزئی کو جو ہے وہ ان کو اپوزیشن لیڈر بنانا پڑا ہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پارٹی جو پہلے سے ڈیوائیڈڈ تھی اس فیصلے پر اور ڈیوائیڈڈ ہوئی ہے. جی. اس لیے کہ اگر آپ نے ایڈ ہاک بھی بنانا تھا، جو کہ اب کہہ رہی ہے پی ٹی آئی کہ نہیں جی یہ تو ہم نے وقتی طور پہ بنایا ہے، آپ اپنی پارٹی کے بندے کو بنائیں. بالکل. تو یہ انہونی ہے. یہ انہونیاں سیاست اور جمہوریت میں نہیں ہوتی ہیں، یہ انہونیاں ہوتی ہیں جہاں کلٹ کے اوپر پارٹی ہو، ایک بندہ جو کہہ دے وہی قانون ہے، وہی آئین ہے، اتھارٹیرینزم ہے ان کی پارٹی کے اندر. ایبسلیوٹلی. مطلب ہے ادروائز یہ صورتحال نہیں ہونی تھی. تو انفارچونیٹلی سبق نہیں سیکھا جا رہا ہے کسی بھی تجربے سے. ضد اور ہٹ درمی اس نے کبھی کوئی پازیٹیو نتیجہ جو ہے وہ حاصل نہیں کیا ہے. بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ضد اور ہٹ درمی سے تو کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا، لیکن پھر کیا تحریک انصاف کا ریوائول پاسبل ہے کسی اور طریقے سے؟ آل ڈیپینڈز آن عمران خانز ایٹیچیوڈ. وہ اگر یہ طے کر لیں کہ اچھا میں نے اب پولیٹیکل مین سٹریم کا حصہ بننا ہے تو پی ٹی آئی اسٹل از اے پاور. اگر وہ مین سٹریم پولیٹکس میں آ کے اگلے الیکشن کے لیے کام کرنا شروع کر دیں تو ناکو چنے چبوا دیں گے دوسری دونوں پارٹیوں کو. واٹ اف -1 ہو جاتا ہے، اگر خان صاحب بالکل ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں، ان کو نکال دیا جاتا ہے سیاست سے، پھر تو پارٹی بھی ارریلیونٹ ہو جائے گی. یہ اپنی موت خود مر جائے گی. میں ایسا چاہ نہیں رہا ہوں، نہ دعا کر رہا ہوں. لیکن ہمارے ہاں ملکوں میں سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ ہماری پارٹیاں جو ہیں مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز وہ ایک انفرادی شخص کے گرد گھومتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہے تو زرداری کے گرد گھوم رہی ہے، وہ نون لیگ ہے تو نواز شریف کے گرد گھوم رہی ہے، اینڈ سیم از ود. تو یہ کوئی اکیلا قصور نہیں ہے ان کا. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر 10-15 سال کے بعد کوئی نہ کوئی ملٹری انٹرونشن ہو جاتی ہے.
اس کے لیے آپ کو اپنے رویوں کو ریویو کرنا پڑے گا اور مین سٹریم پالیٹکس کو کا حصہ بن کے کوشش کرنی چاہیے کہ غیر جمہوری رویے جو ہیں وہ ملک کے نظام کو افیکٹ نہ کریں. بخاری صاحب تحریک انصاف کی جانب سے جو علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری ہو رہی ہے اس پہ کافی لے دے ہو رہی ہے، تو بخاری صاحب اس پر کیا رائے ہے آپ کی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ایک بیٹا تو ان کا وہاں موقع پر موجود تھا جی، جو کور کمانڈر کے گھر کے باہر ہوا، اور اس کے اوپر ہمیں یوں لگ رہا ہے کہ ایک الزام یہ لگے گا کہ وہ جو وردی لاٹھی کے اوپر ٹانگی گئی تھی وہ انہوں نے دی تھی حسان نیازی کو. ایک دوسرا بیٹا جو ہے ان کو وہ کسی پورٹر سے جوڑ رہے ہیں جو فوج کے خلاف خاص طور سے اور پاکستان کے خلاف بالعموم پروپیگنڈا کر رہا تھا. یہ ریونجو پولیٹکس ہے، انتقام لیا جا رہا ہے، یا فیکٹس پر چل رہے ہیں، یہ ابھی ممکن نہیں ہے اس کا فیصلہ کرنا. ہم دیکھتے آگے کیا ہوتا ہے. ایک چیز وہ رہ گئی جو سلمان اکرم راجہ صاحب والی جی، دیکھیے ہی واز اے لیٹرل انٹرنٹ ان پارٹی. اس نے مار وار کوئی نہیں کھائی ہوئی، چلتی گاڑی کا سوار ہے وہ، اور اس کے ممکن ہے اس سے زیادہ کے امبیشنز ہوں جو پورے نہیں ہوئے ہیں. جی، تو اس لیے وہ، ورنہ یہ کون چھوڑتا ہے یہ. اور ایک اور وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ وہ انفیکٹو ہوں. ان دیکھیں نا اسپوکس پرسن تو درجن سے زیادہ ہے. علیمہ خان ایک طرف اور شاید انہیں لگ رہا ہے کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، وہ کوئی بھی بات کہتے ہیں تو بانی انہیں سیبوٹاج کر دیتا ہے ہر چیز کو. اور یہ بار بار ہو چکا ہے، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں بانی سے مل کے یہ عہدہ جو ہے چھوڑنے کی بات کروں گا. بخاری صاحب ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے کہ مذاکرات ہونے والے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد میں جب سزائیں ہوتی ہیں تو پھر اس ساری صورتحال میں مذاکرات کا فیٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جب کبھی بھی پولیٹیکل ڈائیلاگ ہوا ہے یہ ساری چیزیں تو اور ہیں. مطلب ایک تفتیشی نے تفتیش کی ہے، اس نے مقدمہ عدالت میں بھیج دیا، عدالت نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. اس کا مذاکرات سے کیا تعلق ہے؟ مطلب جب آپ نے پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سٹنگ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا سٹنگ جو پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا ہے تو اس میں یہ پلاننگ تھوڑی ہوگی کہ فلانے کی ضمانت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اس میں تو آپ براڈر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں نا. تو یہ ساری چیزیں پھر اس کے زیر اثر جو ہے وہ کور ہو جاتی ہیں. جی، تو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے لیے دل بڑا کرنا پڑے گا خان صاحب کو. خان صاحب اگر پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں کریں گے تو یہ قوت بھی ان کی ریڈیوس ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی، اور ریلیونس بھی ان کی کم ہوتی جائے گی. یہ میں ایز اے جینون اسٹوڈنٹ آف ڈیموکریسی مشورہ دے رہا ہوں ان کو کہ خان صاحب صحیح راستے پہ آ جائیں. ہوپ فلی خان صاحب آپ کا یہ مشورہ سنیں اور مانیں. کسی کی نہیں سنتے ہیں تو میری کیا سنیں. نہیں ضرور سنیں گے آپ کی. آپ اتنا اچھا مشورہ دے رہے ہیں، ان کے حق کی بات ہے. پروگرام میں شامل کریں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. فلسطین کی صورتحال پر اوائسی وزرائے خارجہ کا اجلاس جاری ہے جس میں تمام مسلم ممالک نے گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو ایک ہی کھلے الفاظ میں تردید کی ہے. بخاری صاحب زبانی کلامی تو اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل نہیں بننے دیں گے، لیکن کیا ان الفاظ کا آن گراؤنڈ غزہ کی سچویشن پہ کوئی فرق پڑے گا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو او آئی سی کے فارن منسٹر کا اجلاس ہو رہا ہے اس وقت، اس میں کیٹیگوریکلی الفاظ میں پہلی دفعہ تمام نے یک زبان ہو کے کہا ہے کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے دس از نتھنگ بٹ نان سینس. جی، اور ساتھ اس میں ایک نیا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس اعتبار سے اگر ڈپلومیٹیکلی اس کو دیکھیں آپ تو یہ پہلا سیریس پریشر ہے ناٹ اونلی ٹورڈز اسرائیل بٹ ٹورڈز امریکہ آلسو. کیونکہ جیسا ہم کہتے ہیں کہ جی سارے ملک جو ہیں یہ تو تفیلی ہیں جی امریکہ کے جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیول کے اوپر یہ تلخ زبان جو ہے اٹ مینز اے لاٹ. یہ میرا ماننا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو اقدامات وہاں کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ نئی جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بنانے کی بات ہے، چاہے وہ جو خوراک کے حوالے سے وہاں ہو رہا ہے اس کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے، ان سب اقدامات کی بڑی پرزور اور پر مکمل شدید قسم کی مذمت کی گئی ہے. جی، تو میں یہ یہاں تک کہنے کے لیے آمادہ ہوں کہ پہلی دفعہ کسی ڈپلومیٹک فورم پر اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے حق میں پہلی دفعہ اتنی بھرپور آواز کے ساتھ بات کی گئی ہے. مخیر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ؟ 60,000 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم نے خاموشی سے یہ تماشا دیکھا ہے کہ اسرائیل نے 60,000 کے قریب، بلکہ اب تو زیادہ فلسطینیوں کو شہید کیا. کوئی 1-1.5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں. جس طریقے سے بھوک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے معصوم بچے بلک بلک کے مر رہے ہیں، یہ منظرنامہ اس سے پہلے مین کائنڈ میں کسی نے نہیں دیکھا. تو جہاں تک جرائم کا تعلق ہے
तो इसराइल इज गिल्टी ऑफ कमिटिंग ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो भाई साहब अब तो यूरोपियन कंट्रीज भी जो है इसके हक में आवाज उठा रही है फेस सेविंग के लिए, तो मुस्लिम उम्मा को अब जाकर होश आई है अगर, तो ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात। अब आप चाह रही हैं कि मैं थोड़ा सा और शर्मिंदा करूं मुस्लिम क़यादत को, लीजिए मैं कर देता हूं। ऑस्ट्रेलिया के 40 शहरों में एक दिन में जुलूस निकले हैं जिसमें हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है, और अपनी हुकूमत से उन्होंने मुतालबा किया है कि हर किस्म का इक्तिसादी तावन इसराइल के साथ बंद कर दें। बिल्कुल। बरतानिया में मुजाहरीन ने एक बैंक के अंदर घुस के कहा है कि आप तमाम किस्म की जो बैंकिंग है वो इसराइल के साथ आप ख़त्म कर दें। ब्रसल्स में हज़ारों अफराद ने जुलूस निकाला है, ठीक है जी। जनूबी जो फिनलैंड है वहाँ पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई है उन्होंने फ़लस्तीनियों के हक़ में। इसी तरीके से जनूबी कोरिया में इसराइली सफारत खाने के सामने मुजाहरा किया गया है। इसराइल के अंदर खुद नेतन्याहू के खिलाफ इतना बड़ा मुजाहरा हुआ है कि आंखें खुल जानी चाहिए पूरी दुनिया की। इसराइल की फ्रांस और दीगर यूरोपीय ममालिक को जो फ़लस्तीन को तस्लीम करने के हवाले से धमकी है वो भी बेईमानी है, इसलिए कि वो ममालिक का फैसला कर चुके हैं कि सितंबर में जो इजलास होगा यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली का, उस मौके पर बड़ी तादाद में यूरोपीय कंट्रीज़ जो हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम कर लेंगे। तो डिप्लोमेटिकली तो इसका फॉल बैक बहुत खौफनाक है जी। अब इसके बाद जनरल असम्बली अगर एक रेजोल्यूशन और पास कर लेती है तो फिर दो चीज़ें हैं उसका फैसला करना होगा, या इसराइल की रुकनीत मनसूख करें या वहाँ पर फिर अमन के लिए आप अपनी अमन फौज भेजें। मुखर साहब क्या लगता है कि अमेरिका ही करने देगा? दोनों में से कोई भी ऑप्शन? देखिए, अमेरिका पूरी सूरत हाल को देख रहा है कि दुनिया में किस तरह आवाज़ें उठ रही हैं जी। देयर इज़ ए लाइफ बियॉन्ड ट्रम्प ऑल्सो ना। इस वक्त अमेरिका के इंटरेस्ट को जो ज़ौफ़ पहुँच रहा है या जो नफरत बढ़ रही है अमेरिका के खिलाफ, इसके आने वाले वक्त के अंदर बड़े कॉन्सिक्वेंसेज हैं। और बुखारी साहब पब्लिक ओपिनियन ने तो बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस लेके आया है, पब्लिक ओपिनियन बहुत स्ट्रांग होता है। एब्सोल्युटली। वो कहते हैं ना कि कह को खलके खुदा गायबाना क्या, ट्रम्प को ये गौर करना चाहिए कि उसके बारे में अब क्या कहा जा रहा है। जो आप बार बार मुझे उकसाती हैं और ये मुस्लिम उम्मा के हवाले से। बुखारी साहब टाइम बहुत शॉर्ट है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा इस पे वाज़ेह करें कि क्या सफारती के अलावा कोई मिलिटरीली भी हेल्प की जाएगी गजा की? देखिए, मुस्लिम कंट्रीज की वो जानिब से करने का वक्त गुजर गया। 80% गजा पर तो इस वक्त इसराइलियों का कब्जा है जी, और 20 लाख बंदे उस बाकी के इलाके में महसूर हैं। इस वक्त तो या यूनाइटेड नेशन में दाखिलत करें, अपनी अमन फौज भेजे वहाँ, और या मुसलमानों को गैरत आ जाए और ये करें। लेकिन वो बेजाद लक्ष्मी ने कह दिया था, इस दौर में आए दोस्त ज़बूं हाली ये मुस्लिम, देखी नहीं जाती है मगर देख रहा हूँ, फरियाद से हिलते नहीं क्यों अर्श के पाए, मजलूम की आहों का असर देख रहा हूँ। और एक वो वक्त आएगा जब मैं ये कहूँगा कि सैयाद ने फूंका था अना दिल का नशे मन, और सैयाद का जलता हुआ घर देख रहा हूँ। जी बुखारी साहब बहुत अच्छे शेर कहे हैं आपने। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म, हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।